very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत इस वक्त खित्ते में जारी जंग के शोले बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से मुलाकात की। फील्ड मार्शल के दौरे ईरान के मौका पर ईरानी हुकूमत ने एक ऑफिशियली तौर पे गाना रिलीज किया जिसमें उनकी आमद पर शुक्रिया अदा किया। एक इंतहाई वार्म वेलकम दिया गया एंड दौरान जंग के सीज फायर में फील्ड मार्शल का वहाँ जाना, इतना वार्म रिसेप्शन मिलना एक यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट खबर थी, इंटरनेशनल खबर थी। दूसरी तरफ भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए, उसके बाद कतर पहुंचे जहां उन्होंने अमीर कतर से मुलाकात की। सऊदी अरब में भी उनको वार्म रिसेप्शन मिला, कतर में भी उनको वार्म रिसेप्शन मिला। वज़ीर आज़म का जहाज़ जब कतर की हदूद में भी दाखिल हुआ तो कतर के लड़ाका तैयारों ने उनका इस्तकबाल किया। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म ने अमीर कतर और कतर के अवाम का शुक्रिया अदा किया, जो ऑफिशियल एक प्रोटोकॉल होता है। पाकिस्तान की इन काविशों को अमेरिका में भी इंतहाई कदर से देखा जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को जंगबंदी में कह रहा है खुलकर कि ये वाहिद सालिस है, द ओनली वन। इम्कान है कि 20 से 22 अप्रैल के दरमियान ईरान और अमरीकी वफूद पाकिस्तान में होंगे और जंगबंदी के मामले को हतमी शक्ल देने वाले हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने क्लियरली ये बात कह दी है कि पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के माबैन एक ही सालिस है और वो है पाकिस्तान। कई ममालिक ने सालिसी की ख्वाहिश जरूर जाहिर की, लेकिन सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार किया। लेट्स वॉच दैट। अमरीका और ईरान के माबैन जंगबंदी के बाद आज इजराइल और लेबनान के माबैन भी जंगबंदी हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मेरी आज लेबनानी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई। दोनों ने 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। मंगल के रोज दोनों ममालिक के माबैन 34 साल बाद पहला राब्ता हुआ है। कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये उनका एजाज है कि अब तक दुनिया भर में 9 जंगें वो रुकवा चुके हैं, जबकि ये 10वीं जंगबंदी है। सो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त भी जो वो बार बार एक क्रेडिट लेना चाहते हैं जंगबंदी के हवाले से, अगरचे ईरान ने एक बहुत बड़ी जंग की है, कॉम्प्लिकेटेड जंग की है, कॉन्ट्रोवर्शियल जंग की है, लेकिन वो अब जा रहे हैं एक अच्छे दोस्ताना माहौल की तरफ और दोबारा बात कर रहे हैं पीस मेकिंग की। आज ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर जोर दिया था कि लेबनान समेत जारी जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। एक्स पर उन्होंने बयान जारी किया, उसमें वो कह रहे हैं कि लेबनान में जामे जंगबंदी की कामयाबी बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह की मुस्तकिल जिद्दोजहद पर मुनहसर है, जो ईरान की हिमायत याफ्ता है और एक अहम तंजीम है। ईरान और दीगर तंजीमें हर हाल में मुत्तहिद और एक ही रूह की हामिल हैं, चाहे मैदान जंग हो या मुआहदा अमन। अमेरिका को इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी से पीछे हटना चाहिए ताकि खित्ते में हकीकी और मुस्तहकम अमन मुमकिन हो सके। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेक्सवर्थ ने कहा है कि ईरान से मुआहदे की तवक्को रखते हैं। अगर ईरान ने डील नहीं की तो फिर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। लेट्स वॉच इट। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल केन ने ये कहा है कि अमरीकी अफवाज किसी भी लम्हे दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेट्स वॉच इट। तो इन तमाम वाकयात का अगर अहाता करें तो आपको नजर आ रहे हैं वाज़े इशारे कि एक एग्जिट प्लान की तरफ अब सफर शुरू हो चुका है, चाहे वो ईरान का हो चाहे वो अमेरिका का हो। ईरान ने अमेरिका को हालिया जंग में शदीद नुकसान भी पहुंचाया है। इस हवाले से बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट की मदद से मशरिक वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों की निगरानी की और इन्हें निशाना बनाने में उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन ने इस खबर की तरदीद की है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीनी सैटेलाइट 2024 के आखिर में ईरान की पासदाराने इंकलाब की एरोस्पेस फोर्स को फराहम किया गया। इस सैटेलाइट को खला में चीन की मदद से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद उसे ईरान के हवाले कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। इस जदीद सैटेलाइट के जरिए खत्ते में मौजूद अहम अमरीकी फौजी तंजीबात की निगरानी की गई। इन मुकामात की तस्वीर हमलों से पहले और बाद में हासिल की गई, जिन्हें ड्रोन और मिसाइल हमलों की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल किया गया था। सैटेलाइट ने सऊदी अरब के एयरबेस, उर्दन के एक एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के करीबी इलाकों, इराक के एरबिल एयरपोर्ट, कुवैत के फौजी अड्डों, उसके अलावा और ओमान के एयरपोर्ट समेत कई अहम मकामात की तस्वीर हासिल की।
اس کے علاوہ خلیجی ممالک کے سویلین انفراسٹرکچر، متحدہ عرب ایمریٹس کی بندرگاہ، پاور پلانٹس اور صنعتی تنصیبات کو بھی مانیٹر کیا گیا۔ اس سیٹلائٹ کی ہائی ریزولوشن صلاحیت تقریباً نصف میٹر ہے، جن سے اہداف کی درست نشاندہی ممکن ہوئی۔ اس سے قبل ایران کے پاس موجود سیٹلائٹ کی ریزولوشن کم تھی۔ ایران نے سیٹلائٹ سسٹم کے حصول اور کنٹرول کے لیے $36 ملین خرچ کیے، جس میں لانچنگ، ٹیکنیکل معاونت اور ڈیٹا انفراسٹرکچر شامل تھا۔ جنگ کے بعد امریکہ کی جانب سے نیٹو اتحاد کو چھوڑنے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، سو بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج جب کوشچن آنسر ہوئے تو امریکن جنرل سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنی غلطیوں کا احاطہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب دیا، ایک اچھے آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری مین کی طرح جواب دیا، لیکن انہوں نے کہا اگرچہ ہم ان کا احاطہ کر رہے ہیں مگر وہ میں آپ سے ابھی شیئر نہیں کروں گا۔ وائس مارشل ساجد حبیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ، اینڈ ایمبیسڈر جاوید ملک، ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین۔ آئی اسٹارٹ ود یو ایمبیسڈر صاحب، وزیر اعظم آج قطر پہنچ چکے ہیں، فیلڈ مارشل ایران میں ہیں، اوور آل اس وقت جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور انٹرنیشنلی اس کو دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیسی ایٹ اٹس فائنسٹ، آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی انڈیڈ، آئی تھنک پاکستان کی سفارتی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، آف کورس آئی ہیو بین این ایمبیسڈر، اور اس سے پہلے آئی واز ان میڈیا آلسو، میں آبزرو کرتا رہا ہوں پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس رہی ہیں دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ڈپلومیٹکلی اٹس ریئلی آن اے گڈ پیڈسٹل۔ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ ہسٹورک ہے۔ آئی تھنک فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا جو لنچ ہوا تھا ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ، اور اس کے بعد ہماری وہ ریلیشن شپ جو سرد مہری کا شکار تھی پچھلے کئی سالوں سے، اٹ بیکیم ریجوینیٹڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، بلکہ ہر ملک کو یہ حق ہے اور یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے، ہماری فارن پالیسی کے گولز بھی یہی ہوتے ہیں کہ ہم ہر ملک سے ایک بہترین ریلیشن شپ رکھیں۔ تو آئی تھنک جو ہماری ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہونی چاہیے تھی امریکہ سے، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ ریلیشن شپ جو ڈیولپ کی ہے، ایکسپینڈ کی ہے، انہانس کی ہے، یہ کسی کاسٹ پہ نہیں کی۔ ہماری چائنا کے ساتھ بھی بالکل ہی ویسی ہی ریلیشن شپ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ڈیپ ہے، زیادہ ہسٹورک ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم ایک طرف جائیں اور دوسرے کو کمپرومائز کر دیں۔ پاکستان ہیز بین ایبل ٹو مینٹین اے ویری گڈ بیلنس جو چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور آپ جانتی ہیں کہ خلیجی ممالک جو ہیں، گلف اسٹیٹس، وہ ہماری فارن پالیسی کا ایک پلر ہے۔ سعودی عربیہ تمام جو مسلمان ہیں ان کا ایک اوبیسلی ہمارا ایک اسپریچول کیپٹل بھی ہے۔ پاکستان کی ایک نظریاتی مذہبی، ثقافتی، اسٹریٹجک، ملٹری ٹائز ہیں، وہاں پہ اکنامک ٹائز ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو نیوز آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اسٹینڈنگ ود پاکستان، اور پاکستان تو ڈیفنس پیکٹ میں بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ۔ اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، قطر ہو، کویت ہو، بحرین ہو، دے ویری امپورٹنٹ ٹو پاکستان۔ اور پاکستان اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ تقریباً 5 ملین سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ گلف ممالک میں رہتے ہیں، وہ بھی ہمارا ایک انٹرسٹ ہے۔ اور وہیں سے جو زر مبادلہ ہمارے ملک میں آتا ہے وہ ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے، پلس آف کورس جو فائنینشیل سپورٹ آج بھی آپ نے دیکھا سعودی عربیہ کی طرف سے جو فارورڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی امن ہو، وہاں پہ بھی اسٹیبلٹی ہو۔ تو آئی تھنک پاکستان ہیز ڈن ایکسلنٹ۔ میں کریڈٹ دوں گا سب سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ although he is a military general but I think he is being known as a man of peace۔ اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ڈپلومیٹ، آپ ان کی ڈپلومیٹک صلاحیت کو کس طرح سے ایسٹیمیٹ کریں گے؟ I have become his fan جی۔ he is a military diplomat۔ I think جس طرح سے انہوں نے نیویگیٹ کی ہے، obviously when a military man goes to the west obviously اس کے بارے میں ایک stigma ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی ملٹری مائنڈ سے آ رہا ہے، لیکن آف کورس ہی از بین پریگمیٹک۔ آئی تھنک انہوں نے ایک انگیج کیا ہے انہوں نے چینج کر دیا مائنڈ سیٹ، وی کین سے دیٹ ایبسلیوٹلی جی، اور میں سمجھتا ہوں پازیٹیو چینج آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک چیز فریہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ آف کورس ان کی اچیومنٹس اپنی جگہ پہ ہیں، پر ہماری جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، آپ بھی میڈیا میں بہت عرصے سے ہیں، مجھے بھی اتفاق ہوا، ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ وی آر آن دا سیم پیج، اور ہماری بٹ مجھے لگتا تھا وہ سب پرووربیل ہے، مطلب بٹ ابھی ہم کو واقعی نظر آ رہا ہے، وی کین سی کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمارے ملک کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ میں بھی امپروومنٹس لے کر آ رہے ہیں، اور ہم ڈومیسٹکلی بھی انشاءاللہ ان کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے ان دا فیوچر۔ جو ہم اگر اجازت دیں، ایز اے ساجد حبیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رائٹلی سائڈ کہ جب سول ملٹری اکٹھے کام کرتے ہیں تو پھر دے کین ڈو میریکلز، جو کہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ایران کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا ساجد حبیب صاحب۔
آج جو پوری ایک انہوں نے پریزنٹیشن دی امریکنز نے آن اسٹریٹ آف ہورمز کے اس وقت کی اسٹیٹس کی، اس کی نظر میں تو لگتا ہے کہ امریکہ نے جو ایران کے پاس ایک بہت بڑا لیوریج تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو میں جاوید ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملٹری ڈپلومیٹس کو اکنالج کیا. آئی فیل ہیپی بیکاز آئی واز پاکستان ڈیفینس اسٹیشن ان 3 کنٹریز، جو چھوٹے موٹے ملٹری ڈپلومیٹ ہم تھے. دا بیسٹ تھنگ از کہ اس وقت ایک ہم نہیں ہے ہماری، جیسے آپ نے کہا کہ سول اور ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے اس میں. جہاں تک آج کی اس کی پریس کانفرنس کی بات ہے فریہ، اس میں دیکھیں انہوں نے بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بلاکڈ کیا ہوا ہے فار ایوری کنٹری، جس کے بھی شپس ہیں جو ایران سے انٹریکشن کریں گے. اس کے بعد ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جنرل صاحب آئے انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرائر 500 فٹ اس کی لینتھ ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر 300 سیلر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ کا 1100 فٹ جس کی لینتھ تھی ایئر کرافٹ کیریئر، جس کے اوپر 5600 لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو 2 کیریئرز کو کر دیا تو 12000 لوگ اور اتنے جہاز، وہ تو نزدیک نہیں آئے تھے. اب جسٹ بیکاز ایران جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہا ہے سیز فائر کی، تو اس کی وجہ سے آپ فائدہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلاکیڈ کیا، جس کے باوجود بہت سارے شپس وہاں سے گزر رہے ہیں. تو اور اس کے بعد ان کے جنرل صاحب نے یہی کہا کہ وی آر ری لوڈنگ. وین یو یوز دس ورڈ ری لوڈنگ دین اٹ از اے کنفیشن کہ آپ کا بہت سارا لوڈ ایکسپینڈ ہوا ہے، اور وہ ون آف دا ریزن ہے، ملٹیپل ریزن میں سے، جس کی وجہ سے آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے اوپر تیار ہوئے ہیں. ادروائز آپ کو ٹوٹل اگر آپ کیپچولیٹ کر دیتے تو شاید آپ کبھی بھی جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ٹرمپ کا ہے اس کے اوپر نہ آئے تھے. تو جو وزیر دفاع نے بھی ساتھ ہی ساتھ دھمکی دی ہے پیٹ ہیگسن نے کہ اگر ڈیل نہیں کی تو ہم حملے کر دیں گے. یہ بھی اگین اس کو اسٹرینتھ دیکھتے ہیں یا ویکنس دیکھتے ہیں؟ بالکل فریہ، اس نے تو سٹارٹ ہی دھمکی سے کیا. ہی سٹارٹڈ ود دس کوئرسو تھریٹ جو ان کو دینا تھا، اور اس کے بعد لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے اپنی فتوحات گنانی شروع کی ہیں تو اس نے اپنے میڈیا کو کرٹیسائز کیا کہ بہت سارا میڈیا جو ہے وہ صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہا، دے ڈونٹ نو دا فیکٹس. بھائی وہ آپ کا میڈیا ہے، وائی شوڈ دے بی ٹیلنگ لائی اگینسٹ یو؟ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے پہلے تھریٹ سے شروع کیا، اور وی آر ریڈی وی آر ڈو. اس کے بعد ان دونوں کو باری باری بلا کے اس نے ان سے تقریریں کروائی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ٹرمپ کا دیکھا کہ ٹرمپ کے بڑے پازیٹیو، آلدو ہی از ویری ایریٹک ان ہز کمنٹس، بدلتے رہتے ہیں، بٹ ہی واز ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم لیبنان کی بھی بات کر رہا تھا، پاکستان بھی. ویری امپورٹنٹ فار دا پریزیڈنٹ کہ یہ بتایا جائے کہ پاکستان نے ثالثی کرائی ہے، ان کا کریڈٹ ہے یہ سارا، اور انہوں نے خود تو فیلڈ مارشل صاحب کو دیا. اسپوکس لیڈی تھی اس نے آ کے، جی بالکل، اور ہی گیو آل کریڈٹ ٹو دا فیلڈ مارشل. اور ان کی جو، جیسے آپ نے کہا کہ جو ان کی میڈیا پرسن، ان کی اسپوکس لیڈی ہے، اس نے آ کے بتایا کہ ٹرمپ از اپریشیٹنگ اینڈ سارا کچھ یہ پاکستان نے کیا ہے، اینڈ دیر از نو ادر پلیس بیٹر دین پاکستان فار ہولڈنگ دی نیکسٹ راؤنڈ آف اٹ. سو آئی تھنک وی آل شوڈ فیل گڈ اباؤٹ اٹ، اینڈ تھینکس ٹو اللہ. رائٹ. سو اب جو دوبارہ ٹاکس ہوں گی امبیسڈر صاحب، اس میں ایک الجزیرہ کی خبر یہ تھی، میں اسامہ بن جاوید کی، کہ شاید نیوکلیئر کے اوپر تو بات چیت ہو جائے گی، ایک طرف 5 سال ہے، ایک طرف 20 سال ہے، کوئی مڈ وے وہ تلاش کر لیں گے. سو پھر جھگڑا کس بات پہ ہے؟ اسٹریٹ آف ہورمز کے اوپر ہی ہوگا؟ کس بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بات چیت مزید ہونی ہے؟ تھینک یو فریہ. میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. آف کورس دیکھیے، جو آپ نے کہا کہ ایشوز کس بات پہ ہیں، تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو کہ واشنگٹن میں اس پروسیس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں آپ جانتی ہیں کہ آف کورس انفارمیشن رہتی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی بلکہ 3 پوائنٹس ایسے ہیں، 2 تو جڑے ہوئے ہیں اوبیسلی، وہ ان کے ڈیفنس یعنی اوفینسو پوسچر کے حوالے سے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آف کورس نیوکلیئر پروگرام، یہ پالیسی میں سمجھتا ہوں صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے. اگر آپ پیچھے بھی چلی جائیں گی، اور ایون یورپ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آل آف یورپ has the same views when it comes to the nuclear stance of Iran. وہ اس کی نیوکلیئر ایمبیشنز کے obviously curtail کرنے کے حق میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے، اس کے حوالے سے بھی they want some guarantees کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ہدف نہیں بنایا جائے گا.
और तीसरा पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो ये है कि जो ऐसी कुछ एंटिटीज़ हैं जिसको ईरान स्पॉन्सर करता है उनके बकौल, जिनको वो प्रॉक्सीज कह सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में, वो समझते हैं कि वो भी खित्ते के अमन के लिए मुनासिब नहीं है, उनको अगर वो कर्टेल कर लेते हैं तो फिर ईरान के पास, आप जो पीट हेक्सेट की अभी स्टेटमेंट सुना रही थी उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, गोल्डन ब्रिज। नाउ द गोल्डन ब्रिज की जो बात है, मैं ऑब्वियसली आई एम मे बी इनकॉरेजेबल ऑप्टिमिस्ट, मैं हर किसी की स्टेटमेंट्स में से पॉजिटिव एलिमेंट्स देखता हूँ बिकॉज वी आर लुकिंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग दिस इशू। देखिए जो एक होती है, एयर मार्शल साहब एग्री करेंगे, एक होती है वॉर पॉस्चरिंग, ब्रवाडो या आप रेट्रिक कहते हैं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो वही है जो कि स्पोक्स पर्सन ऑफ द व्हाइट हाउस ने दी है। वो ये समझती हैं कि डायलॉग इज गोइंग ऑन एंड इस्लामाबाद में होगा और पाकिस्तान की मीडिएशन में, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है जो वो दे रहे हैं। मैं उसको एक रेट्रिक समझूंगा, एक वॉर की पॉस्चरिंग कर रहे हैं वो, लेकिन उसके अंदर भी जो एलिमेंट्स मैं देख रहा हूं वो उन्होंने जो गोल्डन ब्रिज का वर्ड यूज किया है। मैं क्विकली ऐड कर दूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है नीदरलैंड को कि वो जल्द ईरान जंग का खात्मा चाहते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं खाली। जी, इट्स लाइक ऑब्वियसली यू कैन से प्रेशर टैक्टिक। और दूसरी जो गोल्डन ब्रिज का वो जिक्र कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ईरान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप जानती हैं और मे बी एयर मार्शल साहब ज्यादा इस पर रोशनी डाल सकेंगे कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में रहा है ऑलमोस्ट फॉर 50 years, शायद उससे भी ज्यादा। और ऑब्वियसली पहले ईरान इराक जंग थी, उसके बाद ये बाकी जंगों में। वैसे साहब अमेरिका भी हालत जंग में ही है बहुत लंबे अरसे से, उनकी मिलिट्री तो मुसलसल कहीं ना कहीं एंगेज ही है। ट्रू, बट वो फॉरेन वॉर्स में हैं, ऑब्वियसली उनके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट तो हो ही रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो उसकी रिपरकशंस हैं जंग की, इनकी इकोनॉमिकली, इनके काफी लोग बताते हैं कि ऑब्वियसली ईरान के जो लोग हैं वो बहुत हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, PhDs की हुई हैं उन्होंने, टैलेंटेड लोग हैं। उनकी करेंसी आप देख लीजिए, अभी 1-2 रुपए हमारे जब चेंज होते हैं तो हमें इम्पैक्ट होता है। हमारे एक डॉलर जो है इट्स प्रॉब्ली 200 और समथिंग, वहां पे हजारों या लाखों में है शायद। तो इकोनॉमिकली दे हैव रियली सफर्ड। तो उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो उनके बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो के फॉरेन कंट्रीज में फ्रोजन हैं, उनके यहाँ जो तेल और जखायर हैं उनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बन सकते हैं और इस तरह से वो एक तरह से अपने मुल्क की रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं। ये वो गोल्डन ब्रिज का जिक्र कर रहे हैं जो कि पीट हेक्सेट हैं। तो मैं तो ऑब्वियसली उसमें से पॉजिटिव एलिमेंट दिया मैंने। ये बहुत अहम है क्योंकि जो पहला मैसेज आया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मैसेज के बाद जंगबंदी के प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि ईरान को मौका मिले रीबिल्ड करने का। हम हैरान नहीं होंगे अगर ये एसेट्स इनको रिलीज कर दिया जाए, वो बड़ी विक्ट्री होगी ईरान के लिए। वाइस मार्शल साहब, ईरान की हम विक्ट्री की में बात करें हैं, लेकिन क्या ये खतरा मौजूद रहेगा कि ये जंग किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकती है? मैं भी कहूँगा कि आई एम ऑलवेज होपफुल कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखिए, एक फैक्टर तो कुछ तो हमने अभी डिस्कवर किए, जावेद साहब ने भी किए, आपने भी कवर किए। एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर ट्रंप को इस जंग में लाने वाला था वो इजराइल का फैक्टर था जी। तो अभी आप देखें कि जहां एक तरफ अमेरिका की जो हेजेमनी थी उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, नेटो पहली दफा उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्रेमर ने कल खुल के कहा पार्लियामेंट में कि आई स्टैंड बाय माय डिसीजन। पहली दफा अमेरिकन ये पूछ रहे हैं कि इजराइल की जंग हम क्यों लड़े हैं, ये भी पहली दफा ही हुआ है। यस, देखिए इवन अब मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए एक जो यूरोपियन यूनियन और इजराइल का जो एसोसिएशन का जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट है उसको रिवाइज या उसको एक्सटेंड करने के अगेंस्ट 1 मिलियन सिग्नेचर पिटीशन के ऊपर एज ऑफ टुडे हो चुके हैं। ये फ्रांस में वो यादान लॉ बन रहा था जिसको कल परसों अप्रूव किया था, आज उसका फाइनल होना था। 500 सिग्नेचर्स के बाद उन्होंने उसको होल्ड कर दिया कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी। इंटरेस्टिंगली फ्रांस ने उसने जो अपने जो बहुत बड़े डिफेंस एग्जीबिशन फ्रांस में होते हैं, उनका एयर शो बहुत बड़ा होता है, उन्होंने इजराइल के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब नो मोर ऑफ दैट विल बी डिसाइड अगेन। इटली की बात करें तो उसने भी आज कहा है कि उसने इजराइल ने हमारे जो पीस कीपर जो उनके ऊपर फायरिंग की है। जर्मनी ने कहा है और यूरोपियन यूनियन ने, आपको पता होगा कि जो उनकी ट्रेड $50 बिलियन की होती है और जिसमें वो तकरीबन $15-16 बिलियन का ये मंगवाते हैं, उसमें उन्होंने जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज है वहां की इंडस्ट्री को वो प्रेफरेंस नहीं देते। तो ये क्रैक्स जो है ना, ये जो एक जायनिस्ट जो शिकंजा था,
اس میں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. میں آپ کو ایکزیوس کی خبر دکھاؤں گی. اسرائیل ہٹس اے لو پوائنٹ ود ڈیموکریٹس ان کانگریس. یہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو, لوکل پالیٹکس نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے. ان کی اپنی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس نے جہاں جہاں ان کو چیلنجز کا سامنا ہے, اس جنگ سے نکلنے کی ضرورت ان کو ساتھ ساتھ محسوس ہوئی ہے. ہم ایک بریک لیں گے, لیکن یہ اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ آف دیز ٹاکس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی ہائی سینسٹیوٹی میں ہونے جا رہا ہے. سو وی کین ناؤ کنفرم دیٹ. ہم بریک لیں گے اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. خلیجی ممالک میں جنگ کی وجہ سے پاکستان میں توانائی کا بحران بڑھ رہا ہے. چند روز سے ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. بڑے شہروں میں 4 سے 6 گھنٹے جبکہ دیہات میں 6 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ نارملائزڈ ہے. پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ سولر سسٹم پر آلریڈی منتقل ہو چکا ہے, ورنہ اس وقت ملک میں جتنی بجلی کی طلب ہے لوڈ شیڈنگ شاید 12 سے 18 گھنٹے تک کرنا پڑتی اگر یہ سولر سسٹم نہ ہوتا. اگر موجودہ حکومت نے سولر کی حوصلہ شکنی نہ کی ہوتی تو شاید آج آدھا پاکستان سولر پر بجلی استعمال کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے موجودہ بحران سے آسانی سے یا نسبتاً آسانی سے نکل سکتے تھے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغائی نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور ایسی باتیں کی کہ اب سب بھی حیران ہیں ان باتوں کے اوپر. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ حیران ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہمیں میسیجز کرے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ پریویسی کے اندر رہ کر کہ یہ کیا بات کی ہے انہوں نے. وزیر توانائی نے جو باتیں کی ان میں سے اکثر غلط تھی. انہوں نے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ لوڈ شیڈنگ صرف رات کے وقت ہو رہی ہے جبکہ دن کے وقت کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اسلام آباد کا اسٹوڈیو جہاں سے میں بھی یہ پروگرام کری ہوں یہ مین اسلام آباد کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں پر آج پورا دن وقفے سے لوڈ شیڈنگ جاری رہی ہے. لیکن یہ بھی تو میں اس کی ایگزامپل دے رہی ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں, میں اپنے گھر کی بھی دے سکتی ہوں, میں اپنے نیبرز کی بھی دے سکتی ہوں, میں فون کر کے کوئی 4-5 لوگوں کا پتہ بھی کر سکتی ہوں. سو کسی نے وزیر توانائی کو نہیں بتایا. آپ کے گھر شاید نہیں ہو رہی لیکن کوئی تو ہوتا جو آپ کو بتاتا. لیٹس واچ دیٹ. 1 اپریل کے بعد جب ہمارے جو LNG کے ریکوائرمنٹ تھی گیس کی, وہ جب ہمیں باہر سے آنا بند ہوئی اور جی قطر نے فورس میجور کیا, اس دن کے بعد سے جتنی بھی آپ کی ضروریات پیک آورز کے اندر گیس پلانٹس کے ذریعے پوری ہوتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا آیا. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے کی سپلائی آنا شروع ہو جائے گی اور پن بجلی سے اضافہ ہو جائے گا, یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو خوشخبری عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت عارضی حالات ہیں اور یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے حالات ہیں. اگین یہ بات کہنا کہ یہ تمام کا تمام اس جنگ کی وجہ سے ہے, یہ تو کوئی ہمیں پتا ہے کہ یہ اس جنگ کی وجہ سے ہے, لیکن منسٹر صاحب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس جنگ کی جو مختلف مشکل حالات ہیں اس کو منیمائز کرنے کے لیے؟ آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی. یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ بس جنگ میں یہ ہے جس دن جنگ ختم ہوگی اس دن یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تو آئی تھنک وی آل نو دیٹ, وی آل ہوپ دیٹ. اویس لغائی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ دن کے وقت لوڈ شیڈنگ میں کمی کی واحد وجہ سولر پینلز ہیں. ان کو آج یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ حکومت سولر پینلز کی مزید حوصلہ شکنی نہیں کرے گی, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اویس لغائی صاحب نے ایک اور غلط دعویٰ یہ کیا کہ 2 سال میں بجلی کی قیمت کم کی گئی ہے جس کی وجہ سے ٹرم میں اضافہ ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بجلی کی قیمتوں کے علاوہ بلوں میں فکس چارجز ڈال کر عوام کو ڈبل عذاب میں مبتلا کیا جا چکا ہے. بجلی کی قیمت کے حوالے سے اویس لغائی صاحب کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ذرا دیکھ لیجیے. ہمیں اپنے اداروں کے اوپر اور اس وقت کی مینجمنٹ کے اوپر فخر ہے. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے پاور سیکٹر کو ایک میجر ریفارمز کے ذریعے آکے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے بجلی کی قیمتوں کو پچھلے 2 سال کے اندر بہت برے حالات کے باوجود انڈسٹری کی کراس سبسڈی ختم کی, بجلی کی قیمتوں میں کمی کی, جس کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ بھی انکریز ہوئی ہے. اس وقت ملک میں بجلی کی طلب اور رسد کی صورتحال کیا ہے؟ آپ اپنی سکرینز پر ہمارا چارٹ دیکھ سکتے ہیں. اختیار علی خان اینڈ نعیم حیدر پنچوتا, ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین آن دا پروگرام. اختیار علی خان, اویس لغائی صاحب جو دعوے کرے ہیں وہ ان ایکوریٹ ہیں.
کسی نے نہیں ان کو بتایا کہ یہ غلط آپ بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ بہن. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ دن کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ کسی نے لازمی بات ہے، سرکاری افسر ہی ان کو فگرز دیتے ہیں اور وہی ان کو انفارمیشن دیتے ہیں اور وہی لے کے پھر منسٹر جو ہے تو آگے وہ پھر اس پہ پریس کانفرنس کی ہے. افتخار علی خان صاحب کو پتا ہے کہ آپ میرے فیوریٹ ہیں، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ بات کہی. لیکن آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اویس لغائی صاحب کا کسی پاکستانی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی اسلام آباد میں رہنے والے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف ایک سرکاری افسر سے رابطہ ہے. وہ ایک الگ پلانٹ پہ رہتے ہیں جہاں پہ صرف وہ سرکاری افسر ان سے بات کرتا ہے. دیکھیں، ایک تو ہم اگر یہ کریں کہ ہم صرف اویس لغاری صاحب کو پکڑ لیں جو بجلی کا اگر مسئلے سے زیادہ ہے تو پھر اسی پہ بات کر لیتے ہیں. بہت زیادتی ہوگی ہے. اتنے دنوں سے ہم نے ایسا نہیں کیا. بجلی کا مسئلہ بڑے دنوں سے، آج وہ اپیئر ہوئے ہیں، انہوں نے غلط بات کی، فیکٹس ایک دو دیے ہیں، اس پہ ہم بات کریں. سو یہ بڑی میں کلیئر ہوں کہ اویس لغائی صاحب کی ذات سے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے سوال رکھ دیا. مجھے میری بہن اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کے سامنے گزارشات رکھ سکتا ہوں. ضرور. اچھا، بات ایسی ہے کہ جو باقی انہوں نے باتیں کی ہیں ہم اس پہ کیوں بحث نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ملک میں 3-4 قسم کی پاور جنریشن ہوتی ہے. ایک پانی سے ہوتی ہے، ایک آپ کی جو ہوتی ہے فرنس آئل سے ہوتی ہے، اور ایک آپ کی گیس سے ہوتی ہے. یہی پاکستان تھا 2008-9 میں کس طرح یہاں پر تباہی پھیری گئی تھی اور کیا حالات تھے 2010 میں، 11 میں، 12 میں جب بجلی نہیں تھی اور 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچ گئی تھی. ہم ہی تھے جنہوں نے یہ آپ کو 12 ہزار میگا واٹ بجلی بنا کے دی ہے. ابھی بھی وہ ٹیم موجود ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور میری نالج کے مطابق اس وقت بھی اویس لغاری اپنے آفس میں بیٹھ کر تمام بجلی کی جو ترسیل کار وہ کمپنیاں ہیں، ٹسکوز ہیں، ان کے ساتھ وہ آن لائن بیٹھ کر اویلیبل سولوشن کی طرف وہ نکل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو. یہ ایک بات کہ دن کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، یہ بات غلط تھی. میں اس کو بھی آپ بھی ٹھیک نہیں کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ان کو مس کوٹ کیا گیا، مس فیڈ کیا گیا. جہاں تک بات ہے تیل کی، تو تیل آپ کا آ نہیں رہا، تو اس وجہ سے آپ کی جو تھرمل بجلی ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوئی ہے. جو آپ کا ہائیڈرو ہے وہ دریاؤں میں پانی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹرب آلریڈی تھی. اور جو آپ کی گیس سے بجلی بنتی ہے تو 1 اپریل سے ادھر کوئی گیس RLNG کی آئی ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی پاور جنریشن جو ہے تو وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، اس پہ ڈسرپشن آ گئی ہے. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اب کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ ابھی بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے شو کے بعد میں بھی ان کو شاید جوائن کروں یا ان کے ساتھ میں کنیکٹ ہو جاؤں. تو جو ٹیم ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. بجلی کی جب مہنگی ہونے کی بات کی تو بجلی واقعی میں جو IMF کا پروگرام تھا یہ تو بڑی آپ نے اچھی خبر دی ہے. آپ جوائن کر لیں گے اویس لغائی صاحب کی ٹیم کو؟ جی بالکل، آپ انہیں بتا دیں گے پلیز کہ رات کو بھی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اور دن کو بھی. جی بتا دو. جی آپ کا میسج پہنچ گیا. میرا نہیں پورے مقصد. تھینک یو سو مچ افتخار علی خان صاحب. چلیں وہ تو میسج دے دیں گے. آپ ذرا اپنی پارٹی کی طرف میسج لے جائیں کہ کچھ عوامی ایشوز پہ بھی بات کر لیں. وہ آپس میں ہی لڑتے رہنا ہے پارٹی نے. بہت شکریہ، بڑی نوازش کریے آپ نے موقع دیا. یہ میں پنچوتا صاحب سے بات تو دیکھتے ہیں نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ عوامی ایشو پر کم ہی بات کرتے ہیں. آپ تو ہم جب بھی پروگرام میں آ جاتے تو آپ ملاقات کی بات شروع کر دیتی ہیں. میں تو پنچوتا صاحب سے کوشچن کر رہی ہوں. بہت شکریہ، ملاقات ہی کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. اور دیکھیں، عوامی ایشو عوام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر ہی ہم لڑ رہے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ادروائز بڑا آسان تھا کہ چپ کر کے ڈیل کر لو، اقتدار لے لو. نمبر 1. دوسرے گروپ سے لڑا ہے. نمبر 2، دیکھیں کوئی گروپس نہیں ہے. دیکھیں کوئی گروپس نہیں ہے. نہیں دیکھیں کوئی گروپس نہیں ہے. آپ جتنے مرضی گنوا لیں، کوئی گروپس نہیں ہے. بیسیکلی اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے. ظاہری بات ایک پریشانی کا عالم ہے اور جو ہے وہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا، تو ڈیسپریشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. بہنیں بھی ذکر کرتی ہیں، پارٹی بھی پریشان ہے. اس پہ تو یونائٹڈ. دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ سارا جبر جو ہے اس ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے، جس ریاست کی طرف سے یہ الزام ہمیشہ لگایا جاتا ہے PTI کے اوپر کہ یہ غدار ہیں. اور ہم نے جو جلسہ ملتوی کیا، ہم نے کہا جی کہ ہم پاکستان کی خاطر ملتوی کر رہے ہیں. پاکستان پہلے، بعد میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی.
لیکن ان کی طرف سے پھر بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا اقدام کیا گیا ہو کہ عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نرم گوشہ کوئی ڈیل. اس دن بھی فساد کی گئی, 41 ہمارے لوگ گرفتار کیے گئے. بجلی کی بات ہو رہی ہے, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ موقف اس پہ آنا ضروری ہے. جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر, میں کل بھی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتا رہا تھا کہ موجودہ صورتحال کیا چل رہی ہے. 7 بجے بجلی بند ہوتی ہے جی, 8 بجے کاروبار بند ہے جی, 9 بجے آپ کی گیس بند ہوتی ہے, 10 بجے آپ کے ہوٹل بند ہو رہے ہیں, 11 بجے عوام کو کہا جاتا ہے کہ بس آپ کمروں میں جائیں, آپ سو جائیں, اور 12 بجے پھر لائٹ لے لی جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کو ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, جب وہ 2020 تھا یا 21 تھا, اس وقت کہہ رہی تھی کہ کس کس شہر کے اندر بجلی نہیں ہے. تو آج مریم نواز صاحبہ کو, شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, ان تمام لوگوں کو اسی طرح سے ٹویٹ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کس کس شہر کے اندر بجلی نہیں ہے, اور کمنٹس بھی پھر پڑھنے چاہیے کہ عوام آپ کے بارے میں کیسی آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے, یا آپ کے بارے میں عوام کیا رائے رکھ رہی ہے. لیکن ایک انٹرنیشنل ایشو تو ہے. دیکھیں, انٹرنیشنل جنگ کا بہانہ بنا کر انہوں نے پہلے پیٹرول بم, ڈیزل بم گرایا. آپ نے پیٹرولیم لیوی ہو, جتنے ٹیکسز ہوں, وہ آپ نے ختم نہیں کیے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریٹ تھا اس کے مطابق بھی آپ نے پاکستان کے اندر ریٹ نہیں کیا. جب قیمتیں گریں پھر بھی آپ نے اس کے مطابق نہیں کیا. 150 روپے پہ پیٹرول تھا, اور مریم نواز صاحبہ جلسے کے اندر کھڑی ہوئی تھی, تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پیٹرول ہے. جب 250 پر تھا تب تو آپ نے نہیں کہا کہ تاریخ کی جنگ تو بعد میں شروع ہوئی, لیکن جنگ ختم ہو گئی, بات چیت جو ہے, مذاکرات ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہو گئی. اس کے باوجود بھی کم سے کم تعریف کر دیں, اتنی زبردست کام کر دیا, کمال کر دیا ایران نے, کمال کر دیا ایران نے, جو امریکہ کو گھٹنوں پر لے کر آیا. اور امریکہ دیکھیں, وہ تو دیر از نو فری لنچ, وہاں تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم کریڈٹ دیں گے, اور ہم پاکستان کی کسی بھی سطح پر کامیابی کے اوپر خوش ہوں گے. لیکن جب 48 اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں. بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان کی پارٹی عہدیداروں پر تنقید کے بعد سلمان اکرم راجہ نے براہ راست ان کو جواب دیا ہے. اپوزیشن لیڈر سے استعفے طلب کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں. پارٹی اختلافات اس حد تک چلے گئے کہ آج اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی فہرست تو بھیجی گئی, لیکن پارٹی کا کوئی لیڈر بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ نہیں گیا. گزشتہ 3 سال میں یہ دوسرا موقع ہے کہ پارٹی کے کوئی رہنما ملاقات کے دن اڈیالہ جیل کے باہر نہیں نظر آئے. کل ہم نے معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان سے پارٹی کے اندرونی اختلافات کا سوال کیا تو انہوں نے تردید کی تھی. سر دیکھیے, شاہد خٹک نے کہا کہ ہم 4 افراد نے اختیارات اپنے پاس رکھنا ہے اور فیصلے کی قوت محمود خان اچکزئی سے واپس لینی ہے. 4 افراد میں سہیل افریدی, مینا خان افریدی, شاہد خٹک اور شفیع جان شامل ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ کچھ دن پہلے سے یہ سٹوری جو ہے یہ میڈیا کی زینت بنی ہے. اس سٹوری میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں کمپلیٹلی اس کی تردید کرتا ہوں. محمود خان اچکزئی کی بات ہو یا پھر علامہ ناصر عباس صاحب کی بات ہو, تو یہ عمران خان صاحب کی چوائس ہے. عمران خان صاحب نے ہی ان کو یہ ذمہ داریاں دی ہیں. اب اپوزیشن لیڈر کا قومی اسمبلی میں اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں, تو تحریک انصاف میں کوئی بھی عمران خان صاحب کے فیصلے کے سامنے نہیں آ سکتا. بیرسٹر سیف نے بھی پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت کی کنفرمیشن دی ہے. اوکے, ہی آلسو سیڈ, جو کہ آپ کے اب ایک متواتر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی فیصلہ سازی کی قوت ختم ہو چکی ہے, اب فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے فیصلہ کیا. نہیں دیکھیں, فیصلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں, اور باہر پولیٹیکل کمیٹی تحریک تحفظ عین پاکستان کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ بہنیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوئی بات کرتی ہیں کسی رہنما سے یا کسی سے بھی, تو وہ ان کا رائٹ ہے, وہ کر سکتی ہیں. آج عمران خان صاحب مشکل میں ہیں, ان کی اہلیہ وہ گرفتار ہیں, اور اسی طرح ان کی بہنوں کے اوپر بھی مقدمات ہیں, تو اسی وجہ سے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں یا وائف ان کی, جو ابھی بھی دیکھیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بی بی صاحبہ کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا, خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا جیسے ان کی فیملی وش کرتی تھی, اور یہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کیا. ڈو ایگری, دیکھیں جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی کچھ. کراچی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پیسے ہیں یو اے میں وہ واپس لے کر آئے. جو تاجر برادری ہے وہ سخت رد عمل دکھا رہی ہے, ذرا سنیے گا. پیسہ اس مارکیٹ میں جاتا ہے جہاں جو ریگولیشنز ہیں وہ سمپلیفیکیشن ہو ریگولیشنز کی, جہاں پالیسیز کنڈیوسو ہوں, انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو کاروبار کے لیے, جہاں سٹیبلٹی ہو,
जहां आपको काम करने की सहूलत हो, जहां साला साल लोगों को अप्रूवल्स के लिए लाइनों में लग के खड़ा ना और जूतियां ना घिसानी पड़े। जब आप इस मुल्क में अगर कारोबार दोस्त माहौल लेके आएंगे तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप 30 अरब डॉलर या 40 अरब डॉलर वापस लेके आए, वो पैसा खुद आएगा आपकी तरफ। सैफ अली खान साहब, मेन क्वेश्चन कल जब वज़ीर दाखिला ने कहा भी था तो दो सवाल लोग कर रहे थे। एक तो सवाल ये था कि वज़ीर दाखिला ये भी बता दें कि जो कह रहे हैं 100 अरब डॉलर चले गए मुल्क से बाहर, वो गए कैसे हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये किसके पैसे हैं, कौन लोग हैं ये? देखिए, इसकी डिटेल तो मेरे पास बिल्कुल इतनी तफसील नहीं है। मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी आपके पास है या जितनी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, लेकिन इट इज जो मनी चेंजर की तरफ उन्होंने बात की, स्पेशली वो लोग जो हुंडी हवाले का कारोबार करते हैं, उनके जरिए ही ये पैसे यहाँ से वहां जाते हैं। ये ट्रैफिकिंग इसकी होती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसकी। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कल बातें की है, मुझसे तो बड़ी अच्छी बातें ये भी मिली कि उन्होंने कहा कि अगर FIA का इदारा अपना काम दुरुस्त कर रहा होता और अच्छा करता तो शायद पाकिस्तान में नैब बनाने की कभी जरूरत नहीं। So FIA किसके अंडर है? If you inform me. इंटीरियर मिनिस्टर के अंदर है। ओके, सो कौन रिस्पांसिबल होगा अगर वो ठीक काम नहीं करे? डेफिनेटली इंटीरियर मिनिस्टर ही है। उन्होंने इस तरफ पहले तो कोई तवज्जो ही नहीं देता था ना इस तरफ। एक बंदा अपनी गलती आपके सामने रख रहा है अपने इदारे की, तो मीन्स के ही इज कीन एंड ही इज रिस्पांसिबल, और वो समझ रहा है, ही इज फीलिंग द पेन। उससे पहले जो थे तो अगर आप देखें तो एहसन इकबाल नहीं थे, उससे पहले एहसन इकबाल तो उससे भी पहले थे। इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शहरियार अफरीदी साहब थे। आपके दौर में जो रहे हैं ना, उनसे वो भी काफी रहे हैं। PTI का तो दौर थोड़ा हो जाएगा, 3.5 साल हैं। आपका अगर दौर निकालें तो ज्यादा इंटीरियर मिनिस्ट्री जाएगी इन द बैकग्राउंड। जी ठीक है, हाँ हमारी अचीवमेंट्स भी हैं, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं अभी तक। जो आपको नाकामी भी हम मान लेते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं। हम जो कोताहियां हैं, ये कोई एक दिन में, देखें फरिया, ये एक दिन में न सिस्टम बनता है न एक दिन में सिस्टम की खराबियां दूर होती हैं। ये जो लोग कहते होते थे ना कि मैं तो 50 लाख घर यूं बना दूंगा, 50 लाख घर लोगों में मुफ्त बांटूं दूंगा, करोड़ों नौकरियां होंगी और बुलडोजर फेर देंगे और साइकिल पर जाएंगे वजीर आजम हाउस, ये हवाई खाली बातें हैं। ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि हमने जो भी वादा किया है हमने पूरा किया है और हम पूरा आगे करके भी दिखाएंगे। अब पाकिस्तान के उसकी जो टेक ऑफ का टाइम है वो हो चुका है। अब सिर्फ जमीन पर नहीं, फिजाओं में भी लोग मीम्स आज हर तरफ चल रही हैं। हम खुद बहुत खुश हैं पाकिस्तान की अचीवमेंट पे, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन बिजली की भी जरूरत है, गैस की भी जरूरत है, पेट्रोल की भी जरूरत है, महंगाई कर्टेल करने की भी जरूरत है। ये बेसिक नीड्स वहीं की वहीं मौजूद है। ये सारी चीजें ठीक हो गई थी फरिया, आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, आप बिजनेसमैन पे क्यों सख्ती करते हैं? जो टैक्स देते हैं उस पे सख्ती कर दो, बिजनेसमैन पे सख्ती कर दो, मीडिया पे सख्ती कर दो, ऑपोजिशन पे सख्ती कर दो। ये सख्ती के अलावा भी कोई मामला? मीडिया पे क्या सख्ती है? मैं आपको एक ट्वीट भेजता हूँ, यहाँ के एंकर, यहाँ के यूट्यूबर्स, वो तो इतना तक ऐलान कर चुके थे। ये मेरे भाई नईम साहब बैठे हुए, इनकी पार्टी से उनका बड़ा करीबी नाता रिश्ता है, इन्हीं की पार्टी का, और इनके लीडर के लिए हर वक्त बोलते रहते हैं। उन्होंने तो इतना तक ऐलान कर दिया था कि ईरान से जो जहाज उड़ा था पाकिस्तान के लिए वो वापस चला गया है। तो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि ये बातें जो है ना, ये गलत बातें हैं, और जो मुंह में राम राम बगल में छुरी वाले किरदार है ना, उनका कला कमा सबसे पहले जरूरी है। यही तो पाकिस्तान पर वार करते हैं। पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है फरिया, आप एक कोहना मश्क सहाफी भी हैं, आपके पास विजन भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल और फिक्र भी है। मुझे डर लग रहा है इस तारीख से आगे क्या कहने लगे आप। कि पाकिस्तान का जहाज जो है वो रनवे पर इस वक्त टेक ऑफ के लिए रेडी है, और ये टेक ऑफ करने लगे हैं। मसाइल मुल्क के खत्म होने लगे हैं। इसीलिए जो हमारे शरीक है
ان کو سر لوڈ شیڈنگ میں ٹیک آف کرے گا یا لائٹ کے ساتھ ٹیک آف کرے گا, یہ پلیز بتا دیجیے گا ذرا. اکنامکلی, ڈیموکریٹکلی, ڈپلومیٹکلی, اور انشاءاللہ ہر بائی آل مینس پاکستان از گوئنگ ٹو ٹیک آف. انشاءاللہ اس کے اوپر سب کو خوش ہو جانا چاہیے. بٹ میں آ رہی ہوں پچھلا سوال صاحب, کوئک کوشچن میرا آپ سے یہ ولی خان صاحب, کہ اگر یہ لوگ تبدیل کرتے ہیں اپنے اپوزیشن لیڈر کو, سینٹ کے لیڈر کو, یہ دو لوگ تھے جو آپ کے لیے ایزی تھا ان سے بات چیت کرنا, خاص طور پہ اچکزئی صاحب سے, آپ کیوں چاہتے ہیں وہاں پہ ہارڈ کور لوگ آ جائیں جو بالکل ہی پھر مزاحمت کی طرف چلے جائیں؟ آپ کو انگیج کرنا چاہیے تھا ان کو, اور حکومت فیل ہو گئی ہے انگیج کرنے. آج سے 2-2.5 مہینے پہلے جب میں آپ کے شو میں بیٹھا تھا, میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کی جو ہے ان کی سنگت پی ٹی آئی کے ساتھ وہ زیادہ لمبی نظر نہیں آتی. ریممبر آپ بس اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری پریڈکشن نہیں, میں کوئی طوطا دیکھنے والا وہ فالی بابا تھوڑی ہوں. وہ جو فال دیکھتا ہے وہ والا تو میرا وہ کام تو نہیں ہے. لیکن یہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ تھی کہ اس عمران خان جن لوگوں کو لائے تھے ان سے وہ چاہتے تھے کہ وہ ریاست کے ساتھ ٹکرا جائیں, حکومت کو ٹاپل کرے. یہ نیچرل نہیں ہے, یہ فار میلیفائڈ انٹینشن. یہ ٹھیک ہے, یہ اہم وہ بات ہے. انٹینشن ان کے پورے نہیں ہوں گے. رائٹ. پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنے دن تک آپ کو لگ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی. ایک بات آپ کو اور بتا دوں فریہ, اگر پنجوتا صاحب اجازت دیتے ہیں, جلدی سے ٹائم ان کا ہے. جلدی سے پنجوتا صاحب اس پہ بات ہے, چلے آپ بولے. نہیں, میں آپ کو بولنے کے لیے تھوڑا سا مواد اور بھی دیتا ہوں. پنجوتا صاحب جو ہے نا, ان کی آواز میں گرمی اور تلخی جو ہے وہ پاکستان کی جو کامیابیاں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ میں مل رہی ہیں, یہ سارا غصہ اسی کا ہے. ورنہ یہ سیاسی معاملات تو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. انقلاب جو لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی باتوں کے گلے نہیں کرتے. ریسپانسبل بات کرتے ہیں, ایسی بات نہیں چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے سمپل کہ یہ جو کامیابیاں گروا رہے ہیں پاکستان کے اندر, مجھے دکھائیں کہ کون سی دودھ کی نہریں آپ نے بہا دی ہیں. آپ نے کسان کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے, نہیں وہ دیکھیں نا, مذاکرات کے حوالے سے کرے تو کیا مذاکرات کے حوالے سے تعریف ہو تو میرا پیٹ بھر جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ بجلی آپ کی بند ہے, پیٹرول آپ کا مہنگا ہے, کرپشن آپ نے بازار گرم کیا ہوا ہے, مزدور آپ کا رول رہا ہے, دیہڑیدار آپ کا رول رہا ہے. کہ ایک شخص اپنی بیوی کو امپریس کرنے کے لیے اڑنا شروع ہو گیا. اس نے کہا بیوی نے کہ کیا بندہ اڑا ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ کا ہسبینڈ ہے, انہوں نے کہا تبھی ٹیڑھا اڑا ہے. آپ کو اب یہ ٹیڑھا ہی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی آفیشل کا موقف دیکھیں. ہم نے کہا کہ عمران خان کا پوری قوم کا یہ نظریہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے. جب بھی معاملہ ہوگا امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا یا پاکستان کا ساتھ دے گا؟ پہلی دفعہ ہوا ہے, میں آپ کو جواب دیں, پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زیری لابی پہ کوسچن ہو رہا ہے امریکہ میں. نہیں, کوسچن عوام نے کیا, ٹرمپ نے کیا. پاکستان گیا ہے, ایران ہول ہارٹیڈلی ویلکم وہاں کی عوام کو تو بولنے کا کیا ہے, وہاں کی عوام تو ٹرمپ کے خلاف بولتی ہے. وہاں کے سی آئی اے کے جو چیف ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ ٹرمپ سے زیادہ تو ایران کے اوپر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں تو حق ہے, یہاں تو بول نہیں سکتے پاکستان میں. یہ چاہ رہے ہیں تبھی وہ آپ کو کہتی ہے نا, گورنمنٹ جو باتیں کہتی ہے کہ آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے, کس چیز پہ, اس کے اپوزنگ آرگیومنٹ کیا ہے کہ ہم دوستی کرا رہے ہیں, اس کا اپوزٹ آرگیومنٹ کیا ہے؟ بالکل اچھی بات ہے. جی, ہم سب کے لیے یہ کمبائنڈ بہت سخت اور بڑا آنر ہے کہ یقیناً نہ صرف پہلی پاکستان ٹاکس, اسلام آباد ٹاکس, بلکہ دوسری اسلام آباد ٹاکس پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں. کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی آپ کی اس وقت لیڈرشپ ہو, ریئلی اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے, یہ پاکستان کا آنر ہے. انٹل مائی نیکسٹ شو, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.